बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, गुज़श्ता बाब में हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी के इस दर्दनाक बाब का आगाज़ किया था, जहाँ एक नन्हे और मासूम बच्चे ने एक अजीम ख्वाब देखा था। वो ख्वाब जिसमें 11 सितारे, सूरज और चाँद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा करते नज़र आए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की अज़मत को पहचान लिया था, लेकिन साथ ही अपने बेटे को नसीहत फरमाई थी कि इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करें। हमने देखा कि किस तरह शैतान ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिलों में हसद पैदा कर दिया। वो भाई जो एक ही घर में रहते थे, एक ही बाप की औलाद थे, आहिस्ता आहिस्ता अपने भाई के खिलाफ साजिशें करने लगे। फिर वो वक़्त आया जब इन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से इसरार करके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाने की इजाज़त हासिल की और इन्हें एक सुनसान मुकाम पर मौजूद गहरे कुएं तक ले गए। गुज़श्ता बाब का इख्तिताम इसी दर्दनाक मंजर पर हुआ था, जहां एक मासूम बच्चा अपने ही भाइयों के दरमियान खड़ा था और इसे अंदाज़ा भी नहीं था कि इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान शुरू होने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज हम इसी मुबारक दास्तान के अगले बाब का आगाज़ करते हैं। आज हम देखेंगे कि कुएं की तारीकी में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर क्या गुजरी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल पर जुदाई का कितना बड़ा सदमा आया और किस तरह अल्लाह ताला ने तारीकी के अंदर भी अपने नबी के लिए रहमत और निजात के दरवाजे खोल दिए। ये वो मुकाम है जहां इंसानों की तदबीरें ख़त्म होती हैं और अल्लाह ताला की तदबीर शुरू होती है। आइए अदब व एहतराम के साथ सुनते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी का ये ईमान अफरोज़ और दिल को छू लेने वाला वाक़या। मोहतरम नाज़रीन, भाइयों ने जब अपना फ़ैसला कर लिया तो अब इनके दिलों से रहम और मोहब्बत के जज्बात तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को साथ लेकर इस वीरान मुकाम तक पहुँच चुके थे जहाँ एक गहरा कुआं मौजूद था। इधर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी तक यही समझ रहे थे कि वो अपने भाइयों के साथ सैर व तफरीह के लिए आए हैं। इन्हें क्या मालूम था कि आज इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा बाब शुरू होने वाला है जिसे क़यामत तक लोग पढ़ते और इससे सबक हासिल करते रहेंगे। जब वो कुएं के करीब पहुँचे तो अचानक भाइयों का रवैया बदल गया। वो चेहरे जिन पर घर से निकलते वक़्त मसनूई मोहब्बत नज़र आ रही थी, अब सख्ती और बेरहमी की तस्वीर बन चुके थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैरान थे। वो अपने भाइयों की तरफ देखते और समझने की कोशिश करते कि आखिर मामला क्या है, मगर हसद जब दिल पर काबज़ हो जाए तो इंसान रिश्तों की हुर्मत भी भूल जाता है। कुरान करीम हमें बताता है कि भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश पर अमल शुरू कर दिया। इस वक़्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक मासूम बच्चे थे। इनका दिल अपने भाइयों पर एतमाद से भरा हुआ था, लेकिन आज वही भाई इन्हें तन्हा छोड़ने जा रहे थे। तारीख के इस दर्दनाक लम्हे का तसव्वुर कीजिए। एक मासूम बच्चा अपने बाप से दूर एक सुनसान मुकाम पर खड़ा है। इसके सामने इसके अपने भाई हैं। इनके दिलों में रहम की जगह हसद ने ले ली है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम यकीनन समझ गए होंगे कि कुछ गैर मामूली होने वाला है, मगर इन्हें ये अंदाज़ा ना था कि आजमाइश इतनी बड़ी होगी। बिल आखिर भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। वो कुआं गहरा था और इसकी तारीकी खौफ पैदा करने वाली थी। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता था कि अब इस बच्चे का कोई सहारा नहीं रहा। ना वालिद मौजूद थे, ना घर, ना कोई मददगार। मगर हकीकत ये थी कि जब दुनिया के सारे सहारे ख़त्म हो जाते हैं तो अल्लाह ताला की मदद शुरू हो जाती है। इसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, ए जिब्राईल, तुम फ़ौरन जाओ और मेरे बंदे यूसुफ़ की हिफाजत करो। इसके भाई इसे कुएं में डालने वाले हैं। इधर भाइयों ने बेरहमी से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया, लेकिन जैसे ही आप कुएं में गिरने लगे, अल्लाह के हुक्म से इसी लम्हे हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम वहां पहुंच गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कुएं के अंदर एक पत्थर रख दिया ताकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ ना पहुंचे। फिर इन्होंने तसल्ली देते हुए फरमाया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, आप इस पत्थर पर बैठ
بیٹھ جائیے، انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرما دی۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ایک دن آئے گا جب تم انہی بھائیوں کو ان کے اس عمل کی خبر دو گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہ سکیں گے۔ ذرا غور کیجئے، کنویں کی تاریکی میں بیٹھے ایک معصوم بچے کو اللہ تعالیٰ مستقبل کی عظیم خوشخبری سنا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی جو اپنے نبی کے دل کو تسلی دے رہی تھی۔ ادھر بھائی اپنا مقصد پورا کر چکے تھے، اب انہیں اپنے والد کے پاس واپس جانا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک اور جھوٹ کا منصوبہ بنایا۔ شام کا وقت تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے انتظار میں تھے۔ ایک باپ کا دل اپنے بچوں کی واپسی کا منتظر تھا، لیکن جب بھائی واپس آئے تو ان کے چہروں پر اداسی اور آنکھوں میں مصنوعی آنسو تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، ابا جان، ہم دوڑ کے مقابلے میں مشغول ہو گئے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، پھر ایک بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیش کی جس پر جھوٹا خون لگا ہوا تھا۔ لیکن ناظرین، نبی کا دل عام انسانوں سے زیادہ بصیرت رکھتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب قمیض دیکھی تو سمجھ گئے کہ بات کچھ اور ہے۔ اگر واقعی بھیڑیا یوسف کو کھا گیا ہوتا تو قمیض اس طرح صحیح سلامت نہ ہوتی۔ یہ کیسی بات ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، اگر تم لوگ سچ بول رہے ہو تو وہ بھیڑیا میرے سامنے لے آؤ جس نے یوسف کو کھایا ہے۔ اگلے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی جنگل میں بھیڑیا تلاش کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک بھیڑیا نظر آیا۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا، اس کے منہ پر خون لگا دیا اور اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو دیکھتے ہی غم بھرے لہجے میں فرمایا، اے ظالم جانور، کیا تو نے میرے جگر کے ٹکڑے میرے یوسف کو کھا لیا؟ تجھے اس پر ذرا بھی رحم نہ آیا؟ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بھیڑیا بول اٹھا، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آپ کے یوسف کو نہیں کھایا۔ پھر وہ آگے بولا، انبیاء اکرام اور اللہ والے نیک بندوں کا گوشت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ میں تو بس جنگل میں گھوم رہا تھا، مگر آپ کے بیٹوں نے مجھے پکڑ لیا اور زبردستی میرے منہ پر خون لگا دیا، پھر مجھے آپ کے پاس لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کی بات سنی تو آپ کو یقین ہو گیا کہ سچ یہی ہے۔ آپ نے اس بھیڑیے کو کچھ کھلایا اور پھر اسے آزاد کر دیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور اپنے بیٹوں کے اس رویے پر صبر کر لیا۔ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب نہایت دردناک انداز میں بیان ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات کو خوشنما بنا دیا ہے، اب میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ یہ الفاظ ایک ایسے باپ کے تھے جس کا دل ٹوٹ چکا تھا لیکن جس کا ایمان اپنے رب پر کامل تھا۔ اس رات حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں خاموشی تھی۔ ایک بیٹا غائب تھا، ایک باپ غمگین تھا اور بھائی اپنے جرم کے بوجھ کے ساتھ زندگی گزارنے لگے تھے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ان کے منصوبے سے کہیں بڑا ہے۔ ادھر کنویں کی تاریکی میں حضرت یوسف علیہ السلام تنہا تھے، لیکن حقیقت میں وہ تنہا نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا۔ وہی اللہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھا تھا، وہی اللہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرما رہا تھا۔ محترم ناظرین، 2 دن بعد ایک قافلہ مصر کی جانب روانہ ہو رہا تھا۔ راستے میں قافلے والوں نے ایک کنواں دیکھا۔ ان میں سے کچھ افراد پانی لینے کے لیے اس کنویں کے قریب آئے۔ جب انہوں نے پانی نکالنے کے لیے بالٹی کنویں میں ڈالی، اسی وقت اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جاؤ میرے بندے یوسف کی مدد کرو۔ اللہ کا حکم ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ اس بالٹی میں بیٹھ جائیے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس بالٹی میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی قافلے کے افراد نے ڈور کھینچ کر اسے اوپر اٹھایا، وہ حیرت میں پڑ گئے۔ سب کے سب اچنبے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے
پوچھنے لگے۔ ان میں سے ایک شخص بے اختیار بول اٹھا، یہ کون ہے، انسان ہے یا فرشتہ؟ میں نے اپنی زندگی میں ایسا حسین نوجوان کبھی نہیں دیکھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ نبی ہے، اور ایک دن یہی بچہ مصر کی سرزمین پر عزت اور اقتدار کی علامت بنے گا۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بھائی بھی قافلے والوں کی آواز سن کر کنویں کے پاس آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور کنویں سے باہر آ چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً قافلے والوں سے کہنے لگے، تم لوگوں نے اسے کیوں نکالا؟ یہ تو ہمارا غلام ہے جو ہمارے گھر سے بھاگ گیا تھا۔ اس پر قافلے والوں نے کہا، ہم نے اسے نہیں نکالا بلکہ یہ تو خود ہماری بالٹی میں آ گیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی دھمکی کی وجہ سے قافلے والے ڈر گئے۔ انہوں نے کچھ درہم کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاتھ بھیج دیا۔ یہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ کنویں کی تاریکی ختم ہو گئی تھی لیکن آزمائشوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اب انہیں ایک ایسے سفر پر نکلنا تھا جہاں غلامی بھی تھی، جدائی بھی تھی، امتحان بھی تھا اور اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت بھی۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سب دروازے بند ہو گئے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ ہو تو کنواں بھی نجات کا راستہ بن جاتا ہے اور آزمائش بھی کامیابی کی تمہید ثابت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں ڈالے جانے کا یہ واقعہ ہمیں یہ عظیم سبق دیتا ہے کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے حقیقت ہمیشہ وہ نہیں ہوتی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک معصوم بچے کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اپنے ہی بھائیوں نے اسے تنہا چھوڑ دیا ہے اور اب اس کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ تھی۔ وہی کنواں جسے بھائیوں نے جدائی کا ذریعہ سمجھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے نجات کا ذریعہ بنا دیا، اور پھر ایک قافلہ آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گیا۔ آج بھی بہت سے لوگ زندگی کے کسی نہ کسی کنویں میں ہیں۔ کوئی غم کے کنویں میں ہے، کوئی محرومی کے کنویں میں ہے، کوئی بیماری کے کنویں میں ہے اور کوئی نا امیدی کے اندھیروں میں کھڑا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں امید دیتا ہے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہماری سوچ سے کہیں بلند ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی جس راستے کو ہم اپنی تباہی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی ہماری کامیابی کا آغاز بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر حالات سخت ہوں، لوگ ساتھ چھوڑ جائیں اور راستے بند نظر آئیں، تب بھی اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، کیونکہ وہ کنویں کی تاریکی میں بھی اپنے بندوں کو نہیں بھولتا، اور جب اس کی رحمت متوجہ ہو جائے تو پھر اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں اور آزمائشیں کامیابی کا راستہ بن جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں لے کر گیا، مصر میں ان کے ساتھ کیا پیش آیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ایک نئی تقدیر کے دروازے کھولنے شروع کیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہم تیرے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے روشن فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ، جب زندگی کی آزمائشیں ہمیں گھیر لیں تو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح تیری رحمت پر یقین عطا فرما، اور جب غم اور تکلیفیں ہمارے دلوں پر بوجھ بن جائیں تو ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا صبر عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے مایوسی کو نکال دے اور اس کی جگہ اپنی رحمت کی امید بھر دے۔ ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیری رحمت کو پہچانے، اور وہ دل عطا فرما جو ہر حال میں تیرا شکر ادا کرے۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں محبت اور سکون عطا فرما، ہماری اولاد کو دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما اور ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، جب ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں تو انہیں اپنی بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ بنا دے، اور جب ہم تجھے پکاریں تو اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی عزت نصیب فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔
آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام نئے آنے والے اسلامک اور سبق آموز واقعات آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور واقعہ کے متعلق بتائیں کہ آپ کو واقعہ کے کس حصے نے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔